नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह निसा का ये आयत 5वें पारे का बिल्कुल फ़र्स्ट रुकू हमने ख़त्म कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 25 तक। अब मैं आज आयत नंबर 26 से स्टार्ट करता हूँ, सब साथ हैं इंशाअल्लाह। बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम व यहदियकुम सुननल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम व यतूब अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। युरीदुल्लाहु इरादा करता है अल्लाह ताला, अरादा युरीदु का मीन्स इंटेंशन है अल्लाह ताला की, अल्लाह ने इरादा किया है लियुबय्यिन लकुम कि बयान कर दें तुम्हारे लिए, बिल्कुल क्लियर कर दें, लकुम तुम्हारे लिए, वयहदियकुम और हिदायत दें तुम्हें या गाइडेंस प्रोवाइड करें तुम्हें, सुनन लज़ीना मिन क़ब्लिकुम उन लोगों की सुन्नत, सुनन मीन्स रास्ता, वे, ठीक है, सुनन जहाँ पे भी आता है ना, सुनन रास्ता, एक तरीका, हाँ, तो सुनन लज़ीना उन लोगों की सुन्नत मिन क़ब्लिकुम जो तुमसे पहले गुजर चुके थे, ईमान वाले मुसलमान, वयतूबा अलैकुम और तुम्हारी तौबा कबूल करे या तुम्हें चूज़ करे। इसका मतलब ये है बात का कि तुम्हें लाइक एक्सेप्ट करे तुम्हें। वल्लाहु अलीमुन हकीम और अल्लाह ताला अलीम भी है हकीम भी है। वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम और अल्लाह ताला इरादा करता है कि तुम्हारी तौबा तुम्हारे ऊपर कबूल करे। व युरीदुल लज़ीना यत्तबिऊन अश-शहवाति अन तमीलु मैलन अज़ीमा। जब अच्छा इसको इस तरह से समझें कि एक तरफ अल्लाह है, अल्लाह क्या इरादा कर रहा है कि अन यतूबा अलैकुम कि तुम्हारी तौबा कबूल करे, तुम्हें एक्सेप्ट करे, तुम्हें इन्वाइट करे। अब दूसरी तरफ व युरीदुल लज़ीना यत्तबिऊन अश-शहवात वो लोग इरादा जो करते हैं जो अपनी शहवात के ताबे हैं, यत्तबिऊन अश-शहवात इत्तबा करते हैं, ताबे भी मीनिंग इत्तबा करते हैं, वो फॉलो करती हैं, अपनी शहवात के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है। अंतमीलू के वो तुम्हें माइल करें, मैलन अजीमा बहुत ही बुरी तरफ माइल करना, एक बुरी तरफ अन के माइल करे तुम्हें, हाँ उस तरफ यानी वही जैसे नहीं, माइल नहीं होता, हाँ रागिब करना किसी की तरफ, ये मतलब वो है। हाँ तो एक तरफ अल्लाह इरादा कर रहा है, अल्लाह का इरादा ये है कि तुम्हारी तौबा करे, तुम्हें कबूल करे, तुम्हें बुलाए अपनी तरफ। एक तरफ वो लोग हैं जो शैतान के हामी और नासिर हैं, वो अपनी शहवात के ताबे हैं, वो तुम्हें उसी तरह के कामों में माल कर रहे हैं। युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ अन्कुम व खुलिकल इंसानु ज़ईफ़ा। इरादा किया था है अल्लाह ने कि अन युखफ्फिफ अन्कुम तुमसे तखफीफ करे तुम्हारे ऊपर, यानी कि तुम्हारे से आसानी का मामला करे, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करे, तुम्हारे साथ अच्छाई करे, तुम्हारे साथ आसानी का मामला करे। और खुलिकल इंसानु ज़ईफ़ा और तख्लीक किया गया इंसान को बहुत ही कमज़ोर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ए ईमान वालो ना खाओ अपना तुम्हारा माल आपस में, बैनकुम तुम्हारे दरमियान, बिल बातिल गलत तरीके से, इल्ला अन तकूना मगर कि वो हो, तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम यानी वो एक तिजारत हो, एक सौदा हो, एक ट्रांजैक्शन हो, तराज़िम मिनकुम जो कि दोनों सारी पार्टीज़ की रजामंदी के साथ हो। वला तक़्तुलू अनफुसकुम और ना कत्ल करो अपने नफ्स को। इसके दो तीन तरह से मीनिंग इंटरप्रेट किए गए हैं तफासिर में। वला तक़्तुलू अनफुसकुम का एक मीनिंग ये है कि या तो ये माल से ही रिलेटेड बात हो रही है, सिर्फ अगर इसको हम ख़ास कर दें इस पर्टिकुलर जुमले को, तो फिर यानी कि माल एक दूसरे का गलत तरीके से खा के अपने आप को नहीं कत्ल करो, यानी कि अपने आप को गड्ढे में ना डालो। एक दूसरे का गलत तरीके से माल खाओगे तो ज़ाहिर है अपने आप को उसमें डालोगे, माल की मोहब्बत में अपने आप को हल्का ना करो। हल्कान ना करो, वो भी है। यहाँ पे बात हो रही है कि एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन में गड़बड़ ना करो ना।
تو اگر آپ اس میننگ میں لے رہے ہیں لا تقتلوا انفسکم یعنی کہ کسی کو دھوکہ دے کے فراڈ کر کے اس کا مال تم نے ہڑپ لیا، یہ کرنا گویا کہ تم نے اپنے آپ کو مارا ہے، ایک میننگ یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا میننگ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ الگ ایک جملہ ہے، بھائی اپنے آپ کو ویسے ہی خودکشی نہ کرو، ایک میننگ یہ بھی ہو سکتا ہے خودکشی بھی حرام ہے، ایک میننگ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل فضول میں نہیں کرو۔ تو یہ سب میننگ قرآن میں سارے میننگز اس کے اندر موجود ہیں۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت ہی رحیم ہے۔ ومن یفعل ذلک، اور جو بھی ایسا کرے گا عدوانا و ظلمن یعنی کہ عداوت ہوتی ہے نا، دشمنی یا اگینسٹ ہونا کسی کے، تو جو ایسا کرے گا جو دشمنی والا معاملہ کرے گا اور ظلم کرے گا، فسوف نصلیہ نارا، بس ان قریب، سوفا کہتے ہیں ویری سون، تو بس ویری سون نصلیہ نارا، اسے آگ کے اوپر ڈالا جائے گا۔ ایک ہوتا ہے نا فاسق، ایک ہوتا ہے فاجر، یہ فسوس نہیں فسوفا تو الگ ہے، فسوفا مینز فا الگ ہے، سوفا الگ ہے۔ سوف تعلمون، وہ کہاں آتا ہے قرآن میں؟ ثم کلا سوف تعلمون آتا ہے، لو تعلم ثم کلا سوف تعلمون، وہاں سوفا آتا ہے نا، سوف تعلمون مینز بہت جلدی جان لو گے تم۔ ہاں وہی ہے، وہی تو یہ سوفا وہ لفظ ہے۔ اچھا، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہت ہی آسان معاملہ ہے، یہ تمہیں آگ کے اندر ڈالنا اللہ کے لیے تو بہت آسان ہے۔ کان ذالک علی اللہ یسیرا، یسیر کہتے ہیں آسانی کو، انما العسر یسرا آتا ہے نا، ہر پریشانی تنگی کے ساتھ۔ ایک میننگ اس کا یہ ہے کہ پریشانی تنگی کے بعد آسانی ہے، لیکن اس پہ ایک بھی علماء نے اس پہ لکھا ہے کہ مع کا لفظ ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے کہ پریشانی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی کہ سائملٹینیس آپ کے اوپر ایک خدا نہ خواستہ پریشانی ہے تو ایسی بہت ساری چیزیں سائملٹینیس ہو رہی ہیں جس میں آپ کے ساتھ آسانی ہے، یہ اسی پریشانی کے ساتھ ساتھ تمہارے پاس آسانی بھی ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے یہ پریشانی ایک طرف سے ہے لیکن بہت ساری آسائشیں ہیں، بندہ آرام سے بیٹھا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، بول رہا ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، تو ایک میننگ یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ بہرحال تو دونوں میننگ میں آتی ہے یہ بات۔ اچھا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ ان تجتنبوا، اگر تم بچو، اجتناب کرو سے لفظ نکلا ہے، ٹھیک ہے، بچو، دور رہو، کبائر بڑے کبیرہ گناہوں سے، ما تنہون عن، جو کہ جن سے منع کیا گیا ہے ان سے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم، اچھا نکفر کا کیا ترجمہ ہے؟ کفر نہ کرو، نکفر، دیکھیں ہم نے بات ہے نون ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے ہم، نہیں ہم، ہاں ایکسٹرا ہی ہے بٹ اس کا مطلب ہوگا ہم، تو نکفر ہم کفارہ کرے، انکم تمہارے سے، سیئاتکم تمہاری گناہوں پر، وندخلکم مدخلا کریما، اور اگین نون آ رہا ہے دیکھیں، یدخل وہ داخل کرتا ہے، تدخل تو داخل کرتا ہے، اینڈ ندخل ہم داخل کریں گے۔ یہ ہے مستقبل کا پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس دونوں سیم اس میں آتے ہیں، پاسٹ ٹینس الگ ہوتا ہے، پاسٹ ٹینس میں آتا یا نون نہیں آتا، قالا ہے نا، قالا، قال اللہ، قالا قالا، یہ پاسٹ ٹینس ہے وداؤٹ یہ آتا ان کے۔ پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس والا جو سیم ٹینس ہوتا ہے، سیگا سیم ہوتا ہے، اس میں ہمیشہ آتا یا نون میں سے کچھ آتا ہے، تو یہ آپ کو بتا رہے پریزنٹ ہے یا فیوچر ہے، اور یہاں موسٹ پرابلی فیوچر ٹینس ہی ہے کہ اگر جو ایسے کرے گا ہم اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، اس سے گناہوں کو معاف کریں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور انہیں ہم مدخلا کریما، ایک مدخل کہتے ہیں، ایک تو ہے نا داخل ہونا، مدخل داخل ہونے والی جگہ، جیسے کہتے ہیں مسکن، ایک سکونت کے لیے جگہ ہوتی ہے، ایک مسکن جو وہ جگہ ہوتی ہے، اسی طرح مدخل جو جس جگہ پہ داخل ہوں گے اس جگہ وہ بہت ہی کرم والی ہے، وہ بہت ہی اچھی جگہ اسے ہم داخل کریں گے، جنت مراد ہے ظاہر ہے آف کورس، مگر اس بندے کو ہم بہت ہی اچھی جگہ داخل کریں گے۔
ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، اور نہ تمنا کرو جو فضل اللہ فضل دیے اللہ تعالیٰ نے بھی، جس کے ذریعے سے بعضکم علی بعض میں سے بعض کو کچھ زیادہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں، کچھ زیادہ دنیاوی اعتبار سے کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے، مال زیادہ ہے، کوئی آسائش زیادہ ہے، تو اس کے اندر مقابلے بازی نہیں کرو، اس سے جیلس نہ ہو. بیسک مطلب یہ ہے اس بات کا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کسی کو کچھ دے کسی کو نہ دے تو دوسرے کے مال پہ نظر نہ رکھو. تو اس لیے بات یہ کہ اس کی تمنا بھی نہ کرو کہ بھائی اس کے پاس ہے تو میرے پاس آ جائے. یہ بات کیا ہوئی؟ ٹھیک ہے اللہ سے مانگنا کسی صورت غلط نہیں ہے، لیکن اس چیز کی موت نہ کرو کہ تمنا نہ کرو، ہوپ وش ڈیزائر نہ کرو کہ یار یہ اس بندے کے پاس ہے تو میرے پاس آئے. ہاں للرجال نصیب مما اکتسبوا، اور آدمی کے لیے، رجال آدمی کا پلورل ہے، ایک رجل ایک آدمی، رجلان دو آدمی، رجال پلورل ہے جمع، یعنی کہ سب مردوں کے لیے. نصیب کہتے ہیں حصے کو، مما اکتسبوا جس کا اس نے کسب کیا ہے، جو اس نے محنت کی ہوگی نا، جس آدمی نے جتنا مال کے لیے محنت کی ہے وہ اس کے لیے اس میں نصیب ہوگا، حصہ ہوگا، وہ اسے مل جائے گا. وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے بھی نصیب حصہ ہے اس میں جو انہوں نے کسب کیا. دیکھیں آگے اکتسبنا ہے اور پیچھے اکتسبوا ہے، یہ نون آپ کو بتا رہے عورتوں کے لیے، فیمیل کا سیکھا ہے آخر والا. واسألوا اللہ من فضلہ، اور سوال کرو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا میں سے. ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر علم رکھنے والا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر کسی کے لیے ہے جعلنا، ہم نے بنایا ہے، موالیہ مما ترک، موالیہ مینز ایک اس کا سرپرست کے انڈر جو بات ہوتی ہے نا موالی، ہاں پھر مما ترک الوالدان والاقربون، اس میں سے جو چھوڑا، ترکہ کہتے ہیں وراثت کے حصے کو جو مردہ چھوڑتا ہے، ترکہ اسی کو کہتے ہیں، لفظ اسی سے نکلا ہے ترکہ، جو وہ چھوڑ کے گیا مال. والدان والاقربون یعنی کہ جو باپ ماں کے حصے میں سے کچھ ہے یا اور کسی رشتہ دار کے حصے میں سے ہے، وہ اس کا حصہ آٹومیٹکلی بچے کے لیے ہے، موجود ہے. والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جو عقد کر دیتے ہیں اپنے ہاتھوں کے نیچے، یعنی کہ انہوں نے کوئی وصیت کر دی، کوئی کسی کو پہلے سے مال دے دیا، کوئی وصیت کر دی. فآتوہم نصیبہم، بس اس کو بھی دو اس کا جو نصیب حصہ ہے، یعنی کہ کسی تھرڈ پرسن کے اگینسٹ اس نے جو نصیب میں کوئی وراثت میں لکھ دیا تو وہ اس کو دے دو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر شہید ہے، گواہ ہے. ان باتیں کرنے کا مقصد مین علماء نے یہ لکھا ہے، یہ جو آیتیں یہاں سے گزر رہی ہیں آپ دیکھیں پیچھے سورہ بقرہ میں بھی اور اس سے پچھلی آیتوں میں خاص طور سے وراثت کے، عورتوں کے، شادی، نکاح، طلاق، یہ سارے بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں گزری ہیں. تو یہاں پہ بہت سارے لوگ سوال کر سکتے تھے اوپر جو خاص طور سے آیت جس میں یہ گزرا ہے نا، تجتنبوا کبائر ما تنہون، کبائر گناہوں سے بچو، اور یہ والی، تو اس پہ تفاسیر میں یہ بات خاص طور سے لکھی ہوئی ہے کہ یہاں پہ آگے فائنلی اللہ نے وہ کنکلوژن نکالا کہ جو اس انسانی ایک کلچر ہے، ایک تہذیب ہے، اس کے اندر ایک تمدن اور ایک اخلاق اور معاشرت اور اس کے جو سارے اصول ہیں، قوانین ہیں، جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، لاز ہیں، وہ سارے بیان کر دیے گئے ہیں. اب اس کے اوپر بہت سارے لوگ اعتراض کیونکہ اٹھاتے تھے کہ یہ کیا، کیونکہ ان کی اپنی دکان بند ہوتی تھی. بہت سارے ایگزامپلز لکھے ہوئے ہیں. ایک طرف تو یہود کے اعتراضات تھے کہ ان کو ایک مائنڈ میں یہ ایک ایگو کا پرابلم تھا، ان کو یہ لگتا تھا کہ ہم سب سے سوفسٹیکیٹڈ دنیا کی ایک قوم ہے. اب اسلام آیا اور اسلام نے جو یہ ایسے پرفیکشن کے اوپر سارے اخلاقیات کے میٹرز ہوں، معاشرت کے سوسائٹل میٹرز ہوں، سوشل میٹرز ہوں، ہر چیز کو بیان فرما دیا کہ اس کا یہ حکم ہے، اس کا یہ حکم ہے، اس کا یہ حکم، تو انہیں یہ جیلسی ہوتی تھی کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. اور پھر وہ آ کے لوگوں کو اکساتے تھے اس پہ. مثال کے طور پہ کوئی بندہ پیچھے گزرا تھا، بھائی 2 بہنوں سے نکاح حرام ہو گیا، ماں بیٹی کو اس میں رکھنا حرام. تو اب اگر کوئی بندہ ہے، لڑکا ہے، کوئی بچہ ہے جو پہلے اس قسم کی پیداوار ہے مثال کے طور پہ، اب اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ اس کو، اسلام نے تو کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ جو پہلے ہو گیا وہ ختم ہے، اب آج سے بات کرو. تو وہ اس طرح کے بندے کو اکساتے تھے جان بوجھ کے کہ یہ دیکھو تمہارے خلاف بات ہے، اسلام تو تمہارے خلاف ہے، تمہاری تو کوئی وہ نہیں ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو ان باتوں کو سارے
یعنی بالکل آؤٹ رائٹ کلیریفائی کرنے کے لیے اللہ نے یہ والا رکوع خاص طور سے اتارا، اور ان آیتوں میں اگر آپ دیکھیں تو کیٹیگوریکلی یہ بتایا جس کا جو حصہ ہے وہ اس کے لیے ہے، آگے سے کوئی وراثت میں کر دے، کیونکہ پیچھے سارے وراثت کے مسئلے اور شادیوں کے اور نکاح کے سارے بالکل تفصیلاً گزر چکے ہیں۔ تو بہرحال کوئی سوال ہو آپ کر سکتے ہیں، میں یہاں پہ اس کو روکتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔